अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वीडियो में बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो ये दावा करते थे कि ये जो मौजूदा असम्बली है, पार्लियामेंट है, इसके पास तो आईनी तरमीम, इतनी बड़ी आईनी तरमीम करने का मैंडेट ही नहीं है। तो फिर अचानक मौलाना साहब उसी आईनी तरमीम को उसी पार्लियामेंट के साथ, उसी हुकूमत, उन्हीं सियासी जमातों के साथ मिलकर आईनी तरमीम के हक में इन्होंने वोट क्यों दिया? क्या मौलाना साहब के मुतालबात मान लिए गए हैं? क्या मौलाना साहब इस असम्बली को अचानक जायज़ समझने लगे हैं? तो फिर इसकी वजह क्या हो सकती है? साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सरदार अख्तर मैंगल साहब से क्या वादे किए गए, कौन सा लारा लगाकर अख्तर मैंगल साहब को वतन वापस पाकिस्तान बुलाया गया जब वो पिछले दिनों दुबई में थे, और क्या अख्तर मैंगल साहब के लोगों को उठाकर उन पर तशद्दुद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया खराब करने की कोशिश की गई? क्या ये सारी हिकमत अमली थी? इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि वो मौलाना फजलुर रहमान जो इस हुकूमत को, इस पार्लियामेंट को असली तस्लीम नहीं करते थे, इसको जेली पार्लियामेंट करार देते थे और कहते थे कि ये लोग अवाम का मैंडेट लेकर नहीं आए, बल्कि अवाम ने मैंडेट इमरान खान और उनकी जमात पीटीआई को दिया है। तो फिर अचानक मौलाना साहब इस जेली पार्लियामेंट की जानिब से लाई गई इतनी बड़ी आईनी तरमीम, जो आईने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे में तरमीम कर रही है, अदलिया की आज़ादी को एक तरह से जकड़ने की कोशिश कर रही है, जजेस को कंप्रोमाइज करने की कोशिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को सेशन कोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। क्या ये आईनी तरमीम, इसमें मौलाना का शामिल होना महज इत्तेफाक है? और ये बात भी किसी हद तक ठीक है कि मौलाना साहब के कुछ ऐसे काम हैं जिसकी वजह से कुछ शिकें इसमें से निकली हैं, लेकिन वो शिकें मौलाना साहब का उसमें इतना किरदार है या नहीं, उसमें सियासतदानों का अपना डर खौफ भी मौजूद है कि अगर इमरान खान के लिए मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि जो बुनियादी आईनी तरमीम थी उसके अंदर आर्टिकल 8 के अंदर तरमीम की जाना थी, और वो जो मुस्लिम लीग नून का गुज़श्ता माह 15 सितंबर को एक मुसवदा सामने आया था, उस मुसवदे के मुताबिक आर्टिकल 8 में तरमीम होनी थी, और वही बात जो बिलावल एक काले लिफाफा लेकर मौलाना साहब के पास पहुंचे थे और उसमें लिखा था कि बुनियादी हकूक से मुतल्लिक कानून साजी का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को होगा, और उसके तहत ये कहा जा रहा था कि आर्टिकल 8 में तरमीम करके फौजी अदालतें कायम की जाना थी, जिसमें इमरान खान और पीटीआई के जितने भी गिरफ्तार लोग हैं उन तमाम के, ये जिनके मुकदमात 9 मई के वाकयात के तनाजुर में बनाए गए हैं, उन सब लोगों का फौजी अदालतों में ट्रायल होना था और उनके खिलाफ मौजूदा जो एक अदालती या निज़ाम इंसाफ है या अदालती सेटअप है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज करना था। तो वो जो मामला था वो क्या सिर्फ मौलाना साहब ने असूल की वजह से इख्तिलाफ किया है? क्योंकि अगर वो एक बार फौजी अदालतें बन जाती तो फिर इस बात की क्या गारंटी थी कि ये फौजी अदालतें सिर्फ इमरान खान या पीटीआई के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होती? फिर वो इन्हीं हुकूमती लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती थी। इमरान खान जिस दिन उसने इस्टेब्लिशमेंट को कोई छोटा थोड़ा सा भी ऐसा रास्ता दिया ना कि आप यहाँ से मैं आपको माफी का रास्ता देता हूँ, उसी दिन आप देखिएगा कि ये सारे लोग अपनी जानों की फिक्र करके भागते हुए नजर आएंगे। ये तो इमरान खान है जो इस्टेब्लिशमेंट को कोई सेफ पैसेज नहीं दे रहा, कोई फेस सेविंग नहीं दे रहा, जिसकी वजह से इमरान खान और उसकी पार्टी और उसके लोग आज भी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। और अगर इमरान खान थोड़ा सा समझौता कर ले, मैं डील की बात नहीं कर रहा, समझौता, ये वो क्या कहते हैं उसको, कि थोड़ा सा पीछे हट जाए अपने सख्त मौकफ से, और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को जिनकी अपनी गर्दनें फंसी हुई हैं, अगर इमरान खान उनको थोड़ी सी स्पेस दे दे तो ये सारे एक ही रात में जो है ना वो ये टूंगे जाएंगे। और इमरान खान साहब 2 बार ये बात कर चुके हैं कि जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी तब्दील हुई, शहबाज शरीफ साहब मिसिंग पर्सन बन जाएंगे। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। बहरहाल मौलाना साहब ने इसके ऊपर भी जो है वो क्या असूली मौकिफ की वजह से इख्तलाफ किया, या सियासतदानों को ये डर था कि आज इमरान खान का फौजी ट्रायल होगा तो कल को हमारा भी होगा, कल को आसिफ जरदारी का होगा, बिलावल का होगा, मरियम का होगा, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, हमजा का, खुद मौलाना का हो सकता है। तो ये डर खौफ तो मौजूद था। तो ये क्या सिर्फ असूल की बुनियाद पर मौलाना साहब की जानिब से ये सारी चीजें जो है वो तस्लीम की गई हैं? मैं आपको एक मौलाना साहब का एक क्लिप सुनाता हूं, उस क्लिप से आपको अंदाजा होगा कि मौलाना साहब पहले इस पार्लियामेंट के बारे में क्या कहते थे और फिर अचानक उनका मौकिफ चेंज कैसे हुआ, और मौलाना साहब की डिमांड क्या थी, वो क्या मुतालबात कर रहे थे, क्या वो मुतालबे तस्लीम हो चुके हैं। इसके ऊपर मैं आपको ये एक वीडियो क्लिप सुने, फिर आपको जरा सही अंदाजा हो जाएगा।
اب رہی بات پارلیمان کی، تو یہ پارلیمان تو اتنی بڑی ترمیم کا حقدار نہیں ہے، اس پارلیمان کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو، حقیقی معنوں میں عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئیں، پارلیمنٹ پر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے۔ اس جعلی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرانا یہ بذات خود ایک ناانصافی ہے۔ تاہم ہم نے ایک بات کی ہے کہ ہم اگر پارلیمانی کردار بھی جاری رکھیں گے تو ہم نے ضرور پارلیمنٹ میں۔ تو یہ جناب مولانا صاحب کا وہ کلپ ہے، یہ پریس کانفرنس کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور اس پریس کانفرنس میں ان کے ترجمان جناب اسلم غوری صاحب بھی موجود ہیں۔ اور اس پریس کانفرنس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ عوام کے اصل نمائندے نہیں ہیں، اور دوبارہ الیکشن ہو، عوام کے اصل نمائندے آئیں اور وہ نمائندے آ کر اس طرح کی بڑی آئینی ترمیم کریں جس سے آئین پاکستان کے بنیادی ڈھانچے میں ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ مولانا صاحب نے اپنی رائے تبدیل کر لی؟ یہ ناجائز پارلیمنٹ جس کو مولانا صاحب تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، مولانا صاحب پھر انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اوپر اللہ پاک کے 99 نام ہیں اور نیچے آپ لوگوں کے ضمیر خرید کر ڈرا کر دھمکا کر ان کے اہل خانہ بیوی بچوں کو اٹھا کر ان کو وہاں لے کے آ رہے ہیں، پیسے دے کے یا رشوت دے کے لے کے آ رہے ہیں، اور وہاں آ کے آپ ان سے ووٹ لے رہے ہیں، اور پھر وہ اسمبلی بھی آپ کے لیے اچانک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے کچھ ایسی ڈیمانڈز تھیں جس پر گزشتہ کچھ عرصے سے ڈیڈ لاک برقرار تھا۔ ڈیمانڈ کیا تھی؟ مولانا صاحب ایک ڈیمانڈ تو یہ کرتے ہیں کہ انہیں خیبر پختونخوا کی گورنرشپ دوبارہ دی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی ہیں شاید حاجی غلام علی میرے خیال میں ان کا نام ہے، وہ گورنر خیبر پختونخوا ان کو لگایا گیا تھا، اور انہوں نے ہی گزشتہ سال جب پنجاب کے پی الیکشن کی بات چل رہی تھی تو انہوں نے بطور گورنر خیبر پختونخوا میں عام انتخابات جب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی تو اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد عام انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے صدر مملکت کو تاریخ کا اعلان کرنا پڑا تھا۔ تو یہ وہ حاجی غلام علی صاحب جو ہے وہ مولانا صاحب کے سمدھی بتائے جاتے ہیں۔ اب دوبارہ اگر گورنرشپ مولانا صاحب کو ملتی ہے تو کیا ان کے سمدھی کو ملے گی یا کسی اور رشتہ دار کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے؟ یہ بات ابھی طے ہونا باقی ہے، لیکن یہ مولانا صاحب کی ایک ڈیمانڈ تھی۔ اس کے علاوہ مولانا صاحب 4 وزارتیں مانگ رہے تھے، 4 قومی پارلیمنٹ کے اندر، حکومت کے اندر 4 وزارتیں، اور ان میں سے ایک وزارت لازمی طور پہ ہوگی وزارت مواصلات، یہ جو سڑکیں بنانے کا اور یہ سارا کام ہوتا ہے، اور دوسری وزارت ممکنہ طور پہ وزارت مذہبی امور ہوگی، اپنی اور لوگوں کی حج عمرے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کرنا ذرا آسان رہتا ہے۔ تو اس طرح ٹوٹل 4 وزارتیں مولانا صاحب مانگ رہے تھے، اور پھر اس سے بڑھ کے ایک اور، اچھا ان چیزوں کے اوپر بھی بات ہو سکتی تھی کہ جی ٹھیک ہے مولانا صاحب کو گورنرشپ بھی دے دے، 4 وزارتیں بھی دے دے۔ ایک اور مطالبہ تھا جو سب سے بڑی رکاوٹ بن رہا تھا، اور وہ مطالبہ کیا تھا؟ مولانا صاحب کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں وزارت اعلیٰ بلوچستان دی جائے۔ تو وزارت اعلیٰ بلوچستان کے اوپر ڈیڈ لاک تھا، تو اچانک مولانا صاحب، میرے خیال میں مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کو ایک بارگین چپ کے لیے استعمال کیا، حکومت کے ساتھ اپنے معاملات کو سیٹ کرنے کے لیے، اور اسی کی وجہ سے حکومت تھوڑا سا بیک فوٹ پہ آئی، کچھ ایسی شکیں بھی نکال دی جس سے ان کو اپنے مستقبل قریب میں ان کو خود رگڑا کھانے کی کا ڈر خوف تھا، تو اس لیے انہوں نے فوجی عدالتوں کے قیام والے اور اس طرح کی جو متنازع چیزیں تھیں وہ انہوں نے اس میں سے نکال دی۔ اور ساتھ ہی مولانا صاحب کے اگر یہ اسمبلی بھی ان کو قابل قبول ہو گئی ہے، یہ پارلیمنٹ بھی انہیں اچھی لگنے لگی ہے، اتنی بڑی آئینی ترمیم میں بھی وہ حصے دار بن گئے ہیں اور جا کر ووٹ دے دیا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولانا صاحب کی یہ ڈیمانڈ پوری ہو چکی ہیں؟ اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس حوالے سے یہ ازیوم کرنا غلط نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب اگر اتنی بڑی آئینی ترمیم میں وہ ساتھ ہیں، اور بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے والد کے بعد اگر کسی شخص کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے، اور انہوں نے سارا کریڈٹ خود لینے کی بجائے کہا کہ میں کریڈٹ کا حقدار نہیں ہوں بلکہ مولانا فضل الرحمان ہے، تو پھر یہاں معاملات لازمی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ میں آدھی مدت کے لیے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ سرفراز بگٹی صاحب ہوں، اور آدھی مدت کے بعد جو ہے وہ مولانا صاحب کا کوئی بندہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بن جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 سے 18 کے دوران غالباً جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ تھا، شروع میں جناب عبد المالک صاحب تقریباً 2.5 سال تک وزیر اعلیٰ رہے تھے، اور اس کے بعد ثناء اللہ زہری صاحب کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا گیا تھا۔ تو اس طرح کی کوئی
سیٹلمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ آدھی مدت کے لیے ایک جماعت کا وزیر اعلیٰ ہوگا، آدھی مدت کے لیے دوسری جماعت کا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ بہرحال آنے والے دنوں میں ہمیں مزید اس حوالے سے حقائق سامنے آ جائیں گے، جب اس طرح کی چیزیں ہمیں سیاست کے اندر رونما ہوتی نظر آئیں گی۔ مولانا صاحب اگر کابینہ کا حصہ بنتے ہیں یا ان کو گورنرشپ ملتی ہے یا کوئی اور معاملہ اس طرح کا آتا ہے تو پھر اس سے چیزیں طے ہونا جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ کہہ دینا محض کہ مولانا صاحب نے جو ہے وہ اپنے اصولی موقف پر رہتے ہوئے آئین اور عوام کے جو ہے وہ مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آئینی ترمیم میں ووٹ دیا ہے، تو میں اس چیز کو کبھی تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک سیاستدان اتنے بڑے معاملے پر اگر اپنا بارگین نہ کرے، اپنے جو ان کے مطالبات ہیں وہ تسلیم نہ کروائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال آنے والے دنوں میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ بہت سارے لوگ میرے جیسے بھی کچھ معاملات پر ہم بھی مغالطے کا شکار ہوئے، تو یہ حقائق بھی سامنے آنا چاہیے کہ کیا مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کا کندھا استعمال کر کے حکومت کے ساتھ اپنے معاملات سیٹ تو نہیں کیے۔ تو یہ چیزیں کہ ایک اسمبلی کو آپ کہیں گے کہ یہ جعلی ہے، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، نئے الیکشن ہوں، عوام کے منتخب نمائندے آئیں اور پھر آ کر وہ اس طرح کی آئینی ترمیم کریں، اور پھر آپ خوشی بھاگے بڑے جو ہے وہ لگن کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پہنچے اور وہاں جا کے اسی متنازع آئینی ترمیم کے اندر آپ ووٹنگ کا حصہ بھی بن جائیں، آپ کے سینیٹر بھی ہوں اور آپ خود بھی وہاں ووٹ دینے کے لیے پہنچے ہوئے ہوں۔ بہرحال یہ چیزیں آپ کے نالج میں لے کے آنا ضروری تھا۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب خود قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا، غالباً 3 یا 4 ستمبر کو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا گزشتہ ماہ، اور پھر یہ باہر چلے گئے۔ باہر تھے تو وہاں پر یہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سردار اختر مینگل صاحب نے بھی اس معاملے پر بارگین کرنے کی کوشش کیا۔ کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ تھا کہ ان کو بھی وزارت اعلیٰ بلوچستان دی جائے، اور اسی لیے ان کو اس اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ واپس لایا گیا ہے کہ ممکنہ طور پہ وہ کچھ جو ہے وہ رقم وغیرہ بھی شاید جس طرح ایک مطالبہ ہوتا ہے وہ بھی، اس حوالے سے بھی کچھ افواہیں اس وقت شہر اقتدار کے اندر ہمیں سنائی دے رہی ہیں۔ ساتھ ہی وزارت اعلیٰ بلوچستان کے معاملے پر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ اگلی ٹرم میں، موجودہ میں نہیں، موجودہ پہ پھر یہاں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اگر 2.5 سال کے لیے یا 2 سال یا 3 سال کے لیے سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے اور اس کے بعد اگلی جو آدھا ٹرم ہے اس کے لیے مولانا صاحب کا بندہ بنتا ہے، تو پھر سردار اختر مینگل صاحب کی سپیس نہیں بنتی، تو اختر مینگل صاحب کی سپیس اگلی ٹرم کے اندر بن سکتی ہے۔ تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دبئی سے سردار اختر مینگل صاحب کو اسی وجہ سے لایا گیا کہ وہ واپس آئیں اور ان کو اگلے جو الیکشن ہوں گے، اگلے جو سیٹ اپ بنے گا اس کے اندر پھر ان کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جو سیٹ ہے یا عہدہ ہے وہ ان کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت شہر اقتدار کے اندر افواہیں گردش کر رہی ہیں جو میں خبریں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا چونکہ یہ بیانیہ تھا اور ان کے ساتھ جتنا بھی ظلم و جبر ہوا، فسطائیت ہوئی، ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، خواتین بچوں کو مار پیٹ کی گئی، بزرگوں کو اٹھایا گیا، ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ بیمار ہیں اور ان کو جیل میں ڈالا ہوا، میاں محمود الرشید ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو بیمار ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح کی ظلم اور فسطائیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو ذرائع کچھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سردار اختر مینگل صاحب کے جو 2 لوگ اٹھائے گئے، جس میں سے ایک دل کے مریض ہیں قاسم رونجو صاحب اور دوسری وہ خاتون سینیٹر، ان کو اٹھا کر در حقیقت پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ خراب کرنے کی یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں جی صرف پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہ نہیں ہو رہا، یہ تو دوسروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو پی ٹی آئی کیوں یہ واویلا کرتی ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے وہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بیانیے کو ٹارگٹ کیا گیا، قاسم یہ جو سردار اختر مینگل صاحب کے 2 سینیٹر ہیں ان کو اٹھا کر۔ تو اب دیکھیں کہ یہی جو ہے وہ معاملات اس وقت شہر اقتدار کے اندر چل رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مفادات کے لیے وہ حکومت کے ساتھ ہیں، اور ایک طرف سردار اختر مینگل صاحب جو ہے وہ خود پارلیمنٹ سے استعفیٰ بھی دے چکے ہیں، دوسری جانب ان کے 2 سینیٹرز نے جو ہے وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ بھی دیا ہے، اور اگر وہ 2 سینیٹر آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دیتے تو پھر حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں تھے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت شہر اقتدار میں زیر بحث ہے، ان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں ان حقائق سے مزید پردہ اٹھے گا، کیونکہ چیزیں چھپی ہوئی رہ نہیں سکتی، چیزیں آہستہ آہستہ خود بخود سرفیس پر سطح پر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمیں مزید حقائق دیکھنے کو ملیں گے کہ کس سیاسی جماعت نے اس بہتی گنگا جو آئینی ترمیم کی بہتی گنگا تھی، اس میں کس نے کتنے میں اپنا ہاتھ دھوئے، کتنے میں اس میں جو ہے وہ اشنان کیا، اور کس نے کتنا مال کمایا، یہ تو آنے والے دنوں میں مزید اس کے حقائق سامنے آ جائیں گے، لیکن یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔